अस्कियत पसंद इस्लामाबाद में चंदा जमा कर रहे हैं। इंकशाफ करने वाले वज़ीर दाखिला बताएं कि वो फिर इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं। कसूर की ज़ैनब का कातिल तो पकड़ा गया, क्या मर्दान की आसमा का कातिल पकड़ने के लिए भी मीडिया और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाना पड़ेगी। और राव अनवार कानून के लंबे हाथ से बचकर गायब। कानून अंधा है मगर कानून के रखवाले अपनी आंखें कब खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा है कि जो साबिक दहशतगर्द हैं वो फलाही कामों में मसरूफ़ है, ना उनको रोका गया तो वो मज़ीद शिद्दत पसंद तंजीमों का हिस्सा बन सकते हैं। क्या ये पैगाम पाकिस्तान आने वाला अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द के लिए है? इसके अलावा नन्ही ज़ैनब के कातिल मुल्ज़िम को लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 14 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया है पुलिस के पास। अब सवाल ये है कि क्या मर्दान की आसमा के लिए भी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के केस पर। जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले नकीबुल्लाह में जो मुलव्विस पुलिस अफसर थे उसमें SSP राव अनवार भी शामिल है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन राव अनवार का अभी अता पता मालूम नहीं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। साबिक दहशतगर्द जो हैं फलाही कामों में मसरूफ़ है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक इंटीरियर सेक्रेटरी तस्नीम नूरानी। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब हमें वक्त देने का। तस्नीम साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने एक तकरीर में कहा था, पासिंग आउट परेड थी, उन्होंने कहा कि अगर ये साबिक दहशतगर्द फलाही कामों में मसरूफ़ उनको रखा गया तो हो सकता है वो फिर दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बन सकते हैं अगर उनको रोका गया तो। देखिए, ये सिचुएशन जो है ये है बड़ी ऑड, क्योंकि इसमें जो फलाही तंजीमों का काम है वो बड़ा पुराना है। फॉर इंस्टेंस ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जमात दावा फलाह इंसानियत, ये अब 28 साल पुरानी इदारा है और काम तो वो कर रहे हैं। अब इशू ये है कि उनका जो दूसरा सिस्टर इदारा है उस पे कुछ शक व शुबहात हैं। इसको अब कैसे उसको यानी रोका जाए, तो इस पे इशू ये है कि जो यानी एक कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है तस्नीम साहब, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहना है एहसन इकबाल साहब का कि इन फलाही कामों के बारे में अमरीका, यूरोपीय ममालिक को भी बताया गया, आगाह कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां भी मौजूद है, सैंक्शंस हैं। जी, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां मौजूद हैं। ये पूछना चाहती थी कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जो सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है, वफ़द है, वो 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान आ रहा है। वो ज़ाहिर है जायज़ा रहेगा कि किस हद तक पाकिस्तान ने सैंक्शंस रजीम पर अमल दरामद किया। इसमें पाकिस्तान के ज़ाहिर बहुत सारे स्टेक्स भी हैं, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ रोक रही हूँ आपको, so we have to give them an explanation as well. जी, मैं ये कह रहा था कि जो there is no doubt कि उनको explanation जो है वो देनी जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पर जो फलाहे इंसानियत या दूसरे जो इदारे काम कर रहे हैं, इसके they are not the only one। इसमें जो उनकी जो डेटा होगा, जो वो ज़ाहिर है कि उसमें उनको he'll have to sort of give explanations। मगर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बंदे इसमें काम कर रहे हैं, अगर उनको अगर आप मशकूक समझते हैं, अगर वो शेड्यूल 4 या आपके दूसरे इश्यूज में वो इम्पैक्ट होते हैं, तो फिर उनको आप अगर उन पे पाबंदी आपको लगानी होगी। मगर अब चूंकि ये इदारे काम कर रहे हैं तो इस वजह से अब आपको जस्टिफाई तो करना होगा, जस्टिफाई तो करना होगा। मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि एहसन इकबाल साहब का ये भी कहना था कि ये शिद्दत पसंद एक्टिविटीज़ में सरगर्मियों में मुलविस नहीं रहे, ये फलाही कामों में मसरूफ़ हैं।
ان کی سرویلنس بھی ہوتی ہے اور ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں، جبکہ فنڈ ریزنگ پر بھی پابندی ہے، یہ فنڈز بھی وصول نہیں کر سکتے. تو اگین آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست میں کچھ ابہام ہے، they don't know what to do with them، دوسری طرف انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے؟ دیکھیے اس میں سرٹنلی جو پاکستان کی ریاست ہے یہ ایک بڑے مسئلے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں جینونلی کام اچھا کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی جس کے وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اب اگر ان پہ شکوک و شبہات ہیں تو ہاؤ ڈو یو اسٹاپ دیم. تو میں نے جیسے عرض کی کہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ جو اگر سپوزنگ ایسے بندے ہیں جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے ہیں یا جو جن پہ آپ نے شیڈیول 4 میں ڈالا ہوا ہے تو دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں، ان کو آپ یعنی اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز پہ آپ مطلب ان میں سے تو صرف جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف جماعت الدعوہ ہے، دوسری طرف لشکر طیبہ ہے جو ایک سسٹر پارٹنر آرگنائزیشن ہے. اب لشکر طیبہ پہ صرف پاکستانی ریاست نے قلعہ قرار دیا ہوا ہے. کس کو؟ لشکر طیبہ کو؟ جی ٹھیک ہے. تو اچھا اب جو اقوام متحدہ کی جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حافظ سعید پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ ان کی ایکٹیویٹی سرگرمیوں کو کس حد تک روکا گیا ہے. دیکھیے یہ حافظ سعید اور اس قسم کے جو بندے ہیں جو انٹرنیشنل ایرینا میں ہم کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور کنٹروورشل کروا دیے گئے ہیں، ان کو اب ظاہر ہے کہ وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن، وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ آئیدر ویز. ابھی تک تو یہ ہمارا یہی سٹینڈ رہا ہے کہ بھائی یو نو دے آر لیجیٹیمیٹ اور کورٹس ان کو جو ہے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں. اب UN کی جو آئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اب کس حد تک وہ اس کو کرتے ہیں انویسٹیگیٹ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ گورنمنٹ اس وقت یہی کرتی آئی ہے کہ اگر تھوڑا سا کوئی یعنی پریشر ریلیز کرنے کے لیے تو کرتے یہ ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پریشر ریلیز ہو؟ کورٹ کا آرڈر لے لیتے ہیں، ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب چیز ختم ہوتی ہے تو وہ دے کم بیک آن اٹ اگین. سو دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ the government it really depends on the pressure because public support تو ہے. یعنی جو یہ ادارے جو ہیں they are not necessarily very unpopular with the local people here and they are not even very convinced کہ بھئی they should be prosecuted. مگر یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ بھارت کا دباؤ ہے، ان کی سازش ہے. جی وہی تو ہے نا کہ وہ اب یعنی حافظ سعید صاحب جب آتے ہیں تو وہ یہی وہ ان کا بیان دیتے ہیں کہ جی مطلب یہ کہ ہم جو ہے ظاہر ہے اینٹی انڈیا تو ہے اور اینٹی انڈیا جو ہے ان کی تو بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے تو اور ہم نے اب بین بھی کر دیا ہے، ان کو پروسکرائب بھی کر دیا ہے. سو میرا صرف یہ ہے کہ جو اگر آپ پروسکرائب کیا ہے اس پہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس پہ اگر آپ کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو بند کرنا چاہیے، اکاؤنٹس آپ کے اگر نہیں ہے تو ان کو فریز کرنا چاہیے. مگر دوسری چیز جوڈیشل پروسیس ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں ان کو جائیں. اگر گورنمنٹ کے پاس یہ دوہری پالیسی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوہری پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں you have to commit either way. آپ یا تو کہہ دیں کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، پاکستانی ریاست کے لیے یہ تنظیمیں نقصان دہ نہیں ہیں اور ان کو کہہ دیں کہ ہم نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ایک اسٹیج پہ I don't know why Pakistan has not been. دیکھیے نا ہمارا ایک لیجیٹیمیٹ ایشو ہے ود انڈیا، ایک لیجیٹیمیٹ یہاں پر ایک موومنٹ ہے، لیجیٹیمیٹ there is a resentment and those resentments are being represented by a certain thought process. You see, اب the only issue is کہ انہوں نے کوئی criminal act کیا ہے. اگر انہوں نے criminal act کیا ہے کہ اگر کسی undisputed area میں مثلاً بامبے کا جو ایشو ہے جس کو وہ بناتے ہیں، so let them then sort of concentrate on that. If they have found evidence and if we can't convince defend ourselves, that's one thing. جی بٹ اس
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنا ڈیفینسو پہ نہیں ہونا چاہیے ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. ایز فار ایز انڈیا. تسنیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نہ صرف زینب کی، جسٹس فار آسما کی بھی بات کریں گے. ننھی زینب کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. وہ کیس بھی چل رہا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جب بچوں کے خلاف جرائم جو پیش آتے ہیں، زینب پہ نہ یہ معاملہ رکے، آگے بھی بڑھنا چاہیے. اسی لیے ہم اس وقت ذرا تفصیلات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ڈان نیوز کے بیورو چیف پشاور علی اکبر سے کہ مردان کی آسما کا کیا ہوا، وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی. علی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بتائیے گا علی، ناظرین کو یاد دلائے گا کیس کیا تھا اور کہاں تک پہنچا. دردی سے قتل کیا گیا تھا اور جو ہے یہ خبر بھی تھی کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی. تاہم اب تک 10 دن گزر گئے اور پولیس جو ہے وہ کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زینب کے واقعے سے تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک پولیس یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے اب یہ ان کی پرائیورٹی ہے، یعنی کہ جنسی زیادتی کی تصدیق نہیں ہوئی، کوئی ایگزامینیشن ہوا تھا. یہاں پر پولیس جو ہے وہ تھوڑے سے دباؤ کا شکار بھی ہے، اور ان کا یہ ہے کہ جو ہماری سورسز سے بات ہوتی ہے، ان سے بات ہوتی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے لیے صرف اسی بچی کے ڈی این اے نمونے جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ 200 سسپیکٹ کے نمونے جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے تفتیش یا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی، تو تب یہ جو سسپیکٹ کے نمونے ہیں یہ پھر ڈی این اے کے لیے بھجوائے جائیں گے. تو اس وقت پرائیورٹی ان کے لیے. اچھا، آپ نے کہا علی کہ پولیس پر دباؤ ہے، کہاں کس طرف سے دباؤ ہے؟ جی، اس وقت اگر آپ کو یاد ہے جیسے یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بھی جو اعلیٰ حکام تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس بات کو جو ہے کلیئرلی کہا تھا کہ یہ جو بچی ہے اس کی موت گلا کاٹنے سے ہوئی ہے. جنسی زیادتی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. تاہم جب سوشل میڈیا اور جب ان کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جہاں تک ذکر تھا کہ اس کے مخصوص نشانوں پر نشانات پائے گئے ہیں، تو اس کے بعد آئی جی نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی ہے. تاہم اب تک یہ اسی تذبذب میں ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں. دوسری جانب تفتیش یہ ہے کہ تقریباً 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ اس وقت نگرانی میں ہے، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پرائم سسپیکٹ ہے وہاں تک پولیس پہنچ چکی ہے. تاہم اسی رزلٹ کا انتظار ہے کہ اس میں ثابت ہو جائے کہ آیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ اور علی یہ کیس اس طرح سے بھی قصور اور زینب کے کیس سے مختلف ہے کیونکہ یہ سیریل کلر یا ریپسٹ نہیں، ابھی تک ایسا کوئی چیز سامنے نہیں آئی. جی، اس میں ڈیفرنس یہی ہے کہ وہاں پر کیس تو کلیئرلی مطلب نظر آ رہا تھا، اور یہاں پر ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مطلب پرائم سسپیکٹ تک وہ پولیس پہنچ چکی ہے. تاہم اب فورینزک جو ٹیسٹ آنے ہیں تو اس سے پتہ چل پائے گا. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تب بھی ان کو سسپیکٹ ہے، اگر نہیں ہوئی ہے تو وہ سسپیکٹ کو کر لیں گے، اگر ہوئی ہے تو باقی جو انہوں نے ڈی این ایز 200 لوگوں سے اکٹھا کیا ہے تو ان کو جو ہے وہ بھیجے جائیں گے ٹیسٹ کے لیے. ابھی تک وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھجوائے نہیں گئے، صرف آسما کے ڈی این اے جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں.
رائٹ اچھا تو کل وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی پیشکش کی تھی اپنے فورینزک لیبارٹری کی جو پنجاب میں موجود ہے کہ آسما کے کیس میں مدد ہو سکتی ہے، تو اس پیشکش کو سنجیدگی سے لیا گیا تھا کے پی حکومت کی طرف سے یا نہیں؟ جی اس وقت جہاں تک حکومتوں کی بات ہے، رات کو جو پنجاب حکومت نے پیشکش کی ہے تو اس کو حکومت کی جانب سے کوئی اس پر جواب نہیں آیا ہے، تاہم اداروں کی سطح پر ہے کہ آج ذرائع کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس اعلیٰ حکام نے جو ہے پنجاب حکام سے رابطہ کیا ہے پولیس سے کہ جو ٹیسٹ ہے آسما کا وہ جلد از جلد مطلب کوشش کرے کہ وہ بھجوائے تاکہ وہ کسی نتیجے پر جو ہے پہنچ سکے، تاہم ابھی تک حکومتی سطح پر جو ہے کوئی بیان اس حوالے سے نہیں آیا کہ وہ پنجاب حکومت کی ہیلپ لینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ اس دوران جب یہ آسما کا کیس منظر عام پر آیا تو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی ملنے گئے تھے اہل خانہ سے، والدین سے، اور سی ایم کے پی پرویز خٹک صاحب بھی گئے تھے، بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا وعدے کیے گئے یا کیا کیا باتیں ہوئی وہاں؟ جی بالکل، صرف پیپلز پارٹی اور سی ایم نہیں گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں تھیں، امیر مقام بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے گئے تھے اور اے این پی والوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، تاہم سی ایم کی جہاں تک بات ہے تو وہ جب اہل خانہ سے ملے تو ان کا کلیئرلی یہ کہنا تھا کہ جس نے بھی اس بچی کو قتل کیا ہے یا زیادتی اس کے ساتھ کی ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور سی ایم خود بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو کہ وہ اس قاتل کو بے نقاب کیا جائے، تاہم اب تک 10 دن گزرے اور 10 دن میں سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ بچی کو کس نے قتل کیا ہے یا جو ہے پولیس نے قاتل کو پکڑا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اب جیسے زینب کا کیس میڈیا میں اس کو بہت توجہ ملی، آپ کو لگتا ہے کہ آسما کے کیس کو اتنی توجہ نہیں ملی؟ جی بالکل، یہ اگر زینب کا کیس نہیں ہوتا تو یہ کیس بھی دب جاتا کیونکہ یہ بھی اسی دن کا واقعہ ہے، اور پھر جب زینب کا کیس میڈیا اور سوشل میڈیا پر آیا تو 2-3 دن بعد یہ کیس جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اٹھایا، میڈیا نے اٹھایا، تو اس کے بعد اس کیس کو بھی توجہ جو ہے وہ مل گئی، اور اسی طرح پولیس کو بھی اس کی نزاکت کا احساس ہو گیا، تو اگر زینب کا واقعہ نہیں ہوتا تو یہ کیس بھی دیگر کیسوں کی طرح دب جاتا۔ کچھ اس وقت یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر جنسی زیادتی کی کوشش کی گئی تھی، اس پوائنٹ کو بھی دبایا گیا یا دبانے کی کوشش کی گئی، اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی بالکل، یہ 2-3 دن تک یہ بات جو ہے دبانے کی کوشش کی گئی، بلکہ پولیس ابھی تک اس پر قائم ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، تاہم دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ کلیئرلی سامنے یہ بات نہیں کرتے کیونکہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دباؤ اتنا زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے تو اس میں بھی جنسی زیادتی کے اشارے ملے ہیں، تاہم اب تک یہ میں کلیئرلی آپ کو کہتا ہوں کہ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات پر قائم ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، تاہم جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب تک میڈیا شور نہ مچائے یا سیاسی لوگ یا سیاست میں اس کی کانورسیشن اس پہ نہ بات کی جائے تب تک پولیس کام نہیں کرتی؟ جی امبر، اس طرح کے واقعات عموماً جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات ہیں تو یہ ہمیشہ دب جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی، اور زیادہ تر مطلب ادارے تو والدین کو یا اہل خانہ کو اس بات پہ ہی مطلب فورس کرتے ہیں کہ آپ کچھ نہ بولے، اس سے بدنامی ہوگی، تو اداروں کا تو کام یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ بات آج کل کے دور میں جس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر مختلف کیسز آ رہے ہیں، جیسے نقیب اللہ کا کیس ہو گیا، زینب کا ہو گیا اور آسما کا، تو اسی وجہ سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پولیس یا جو دیگر ادارے ہوتے ہیں تو ان پر پریشر بھی مطلب ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل تو یہ واقعات جو ہے پورے ملک میں پولیس پر سیاست ہو رہی ہے، تو سیاسی انوالومنٹ بھی اس کے اندر ہے، اس لیے ان کیسز کو توجہ مل رہی ہے، ادروائز اگر اس سے میڈیا، سوشل میڈیا کا توجہ ہٹ جائے تو پھر وہی سے مطلب اسی طرح یہ دب جاتے ہیں۔
جی بہت بہت شکریہ علی. ہمیں کہنے کا ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نقیب اللہ محسود اور راؤ انوار کی. متنازع انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، لیکن وہ گرفتار کب ہوں گے؟ تبھی ہو سکیں گے جب پولیس ان کو ڈھونڈ پائے گی. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے تجزیہ کار بھی ہیں، سول رائٹس لائر بھی ہیں، شہاب اوستو. بہت بہت شکریہ شہاب صاحب ہمیں وقت دینے کا. شہاب صاحب، ابھی تک تو یہی خبریں ہیں کہ کسی کو، پولیس کو نہیں پتا کہ راؤ انوار صاحب کہاں ہیں. جی ہاں، یہ واقعی ایک تعجب والی بات ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو لاسٹ ٹائم دیکھا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ فرار ہونے کی کوشش، اس کے بعد وہ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اب یہ اگر وہ سمجھتے ہیں راؤ انوار صاحب کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو پہلی بات تو ملک سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرا ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کے اپنی انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی اس میں شامل ہو جائیں، بتائیں. تو ظاہر ہے چونکہ یہ سارے معاملات کئی بہت عرصے سے چل رہے تھے. انفیکٹ یہ ایک المیہ ہے کہ وہ جو لا انفورس کرتے ہیں وہ لا کو بریک کرتے ہیں، اور وہ جو امن کے لیے سمبل سمجھے جاتے ہیں وہ فیئر کے سمبل بن جاتے ہیں. اور جو سوسائٹی کو جو سینس آف پروٹیکشن ملتا ہے پولیس سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، اب لوگ پولیس کو دیکھ کے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ اس کیس میں دیکھ لیں، تقریباً مطلب جو رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 250 جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل انکاؤنٹرز، ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کا ان پہ الزام ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 250 اگر ایک پولیس آفیسر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر سکتا ہے، اینڈ ایون دین ہی گیٹس اوے ود آل دیٹ. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ جو ہوا ہے نقیب والا، یہ بھی اگر میڈیا اور یہ سارا سوشل میڈیا، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا، جی ہاں سوشل میڈیا اس کو اگر اتنا اس پہ جو ہے ہیو اینڈ کرائے نہیں ہوتی، اور پورا سی جے پی صاحب نے بھی اس پہ پھر بعد میں نوٹس لیا، اور پھر پورا ایک طرح سے ملک پورا جو ہے اس پہ ڈٹ گیا. ورنہ تو آپ کو یاد ہے کہ یہی آفیسر تھے اس سے پہلے بھی یہاں پہ پروونشل اسمبلی کے اور ایم کیو ایم کے اس وقت کے جو لیڈر تھے، اب بھی ہیں. ان کو جب انہوں نے پکڑا تھا تو اس کے بعد جو انہوں نے ڈیفائنس دکھائی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ راؤ انوار صاحب نے کہا تھا کہ جی جو کرنا ہے کر لیں، میں مانتا ہی نہیں ہوں اس گورنمنٹ کو، میں اس چیف منسٹر کو نہیں مانتا، میں اس آئی جی کو نہیں مانتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریڈ 18 کا یعنی کہ he started to see himself as above the law. یس. اور دیکھیں اس وقت بھی یہ ساری کورٹس موجود تھیں، اس وقت بھی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان موجود تھے، اس وقت بھی یہ سارے ادارے موجود تھے، اس وقت بھی ایجنسیز موجود تھیں. لیکن کیا وجہ تھی کہ اس وقت کچھ بھی نہیں کیا گیا؟ یعنی وہ کھلے عام ڈیفائی کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس سروس بڑی ڈسپلنڈ سروس ہوتی ہے. آئی جی جو ہے وہ ظاہر ہیرارکی میں کمانڈ اس کے پاس ہے. اگر آپ آئی جی کے کمانڈ کو ایکسیپٹ نہ کریں، آپ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس چیف منسٹر کو. لیکن شہاب صاحب یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب، ان کو بھی تو ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو جو ان کے نیچے پولیس افسر ہیں ان کے لیے پھر کیسے سپیریئر آفیسر رہ سکتے ہیں؟ ان کے کمانڈ کو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب کھلے عام آپ جو ہے اس طرح ڈیفائنس کریں اور اس کے بعد آپ آئی جی صاحب ان کو اس پوسٹ سے ہٹا نہ سکیں، بلکہ خود آئی جی صاحب کی چھٹی کروانے کی بار بار کوشش کی جائے، تو مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا میسج جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ دینا چاہتے ہیں عام آدمی کو، عام غریب آدمی کو، جس کو شاید
ضرورت ہے آج بھی. مطلب بڑے لوگوں کو تو شاید ضرورت نہ ہو جن کے پاس اپنی پرسنل سیکیورٹی ہے, لیکن غریب آدمی کو تو آج بھی پولیس والے کی ضرورت ہے. اب آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے, معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں شہاب صاحب, کہ ملیر میں نہ صرف جیسے آپ نے کہا ماورا عدالت قتل کے واقعات بہت ہوتے رہے, لیکن وہاں اور بھی جرائم جس میں منشیات کا فروخت, اس میں گیملنگ بھی شامل ہے, تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اور کیا پولیس کی پشت پناہی حاصل تھی؟ دیکھیں جی, میں چونکہ تھوڑا بہت قریب رہا ہوں پولیس کے کیسز کی وجہ سے, آئی جی صاحب کا کیس بھی میں ان کا وکیل رہا ہوں, جو مجھ کو تھوڑی بہت جو انسائٹ ہے پولیس کے بارے میں, میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ ملیر جو تھا وہ ایک طرح سے آئی جی کے لیے بھی نو گو ایریا تھی. آئی جی ملیر کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا انٹرفیرنس نہیں کر پا رہے تھے, حالانکہ ان کی خواہش تو ہوگی, کیونکہ ملیر میں انفارچونیٹلی ملیر بہت ہی رچ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ ریئل اسٹیٹ اور بہت سے جو مختلف قسم کے سورسز ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز کے, وہ وہاں پہ ایک طرح سے ان کو ایک پروٹیکشن ملی ہوئی تھی. کئی سالوں سے یہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی ہٹا نہیں سک رہا تھا. ان کی اپنی ٹیم تھی جو ابھی ہٹائی گئی ہے, ان کے سارے ایس ایچ اوز اپنے تھے جو انہوں نے اپنے لگائے ہوئے تھے, اور ان کو شاید کراچی کا پولیس چیف بھی ان کو نہیں ہٹا سک رہا تھا. تو اب اس طرح کے جب آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے بیٹھیں گے, اور آپ ایک ایسے شہر میں جہاں پہ شکر ہے کافی عرصے کے بعد اب آہستہ آہستہ امن واپس آ رہا ہے, وہاں پہ اگر آپ اس طرح کی مطلب فیف ڈمز بنا کے دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی تو اس کا کہیں نہ کہیں پھر کوئی اس کا نیگیٹو فال آؤٹ ہوتا ہے. پھر یہ نقیب جیسے بیچارے غریب آدمی جو ہیں وہ جو مزدوری کرنے آتے ہیں کراچی, وہ مارے جاتے ہیں. اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی میں آئی ایم ویری کینلی واچنگ دس, فالوئنگ کہ کب ملیں گے راؤ انوار, کب گرفتار ہوں گے. یس, کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب جس طریقے سے وہ گم ہو گیا ہے, اب اس دوران کیا ہوگا, مطلب کیا وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت پریشر ہوا ہے. اچھا, یہاں جو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ جب ایف آئی اے نے روکا تھا راؤ انوار صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے, ایف آئی اے نے اس وقت گرفتار نہیں کیا تھا کیونکہ ایک مقدمہ بھی اس وقت تک درج نہیں ہوا تھا. کیا یہ جان بوجھ کر تھا یا اٹ از جسٹ ایک فالوئنگ دا پروسیس کہ انکوائری تحقیقاتی کمیٹی ہے, اس کی فائنڈنگز ہیں, پھر مقدمہ درج ہونا ہے؟ دیکھیں جی, بظاہر تو یہ ایک آفینس ہے, ان کو پتا تھا کہ ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نام ہے موجود, اور نہیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تو بعد میں ڈالا گیا نام. میرا خیال ہے اس وقت جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں آئی جی صاحب نے بھی لکھ کے دے دیا تھا, اور ایک طرح سے میڈیا میں تو یہی تھا کہ اس کا نام آ چکا تھا. لیکن اگر آپ بالفرض یہ بھی کر لیں ایگری کہ جی وہ مطلب اس وقت تک ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہیں تھے, تو اگر ایف آئی نے ان کو روکا ہے تو دیر مسٹ بی سم لیگل ریزن. اس طرح تو ایف آئی بھی نہیں روک سکتی. تو وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو پیپرز تھے ان کے پاس وہ جعلی تھے, کیونکہ اگر وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہیں تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میرے پاس سندھ گورنمنٹ کا این او سی بھی ہے باہر ٹریول کرنے کا, جبکہ پھر بعد میں ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسا این او سی نہیں ہے. تو کیا وہ این او سی جعلی تھا؟ اگر وہ این او سی جعلی تھا تو پھر یہ ایک آفینس ہے, اس پہ بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا وہ. لیکن میں نے گزارش, لیکن یہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہاتھ لگ سکتے تھے لیکن گرفتار نہیں کیا. شہاب صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بھی دیکھنا ہے کہ راؤ انوار پکڑے جاتے ہیں یا نہیں. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد فلپائن کے صدر کا غصہ. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. عرب ممالک میں اکثر گھریلو ملازماؤں کو تشدد اور ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اب فلپائن کے صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ عرب خاندانوں کو گھریلو ملازمین سے محروم کر دیں گے. فلپائن کے
के सदर ने अरब मुमालिक में फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाली घरेलू मुलाजमाओं के मुसलसल एहतसाल से तंग आकर धमकी दी है कि अगर अरब मुमालिक में फिलिपाइन की घरेलू मुलाजमाओं के साथ नारवा सलूक को रोका नहीं गया तो वो उनका अरब मुमालिक में काम करने पर पाबंदी लगा देंगे। आए रोज अरब मुमालिक में काम करने वाली घरेलू मुलाजमाओं को तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की खबरें सामने आती रहती हैं। फिलिपाइन के सदर रॉबर्ट दुतार्ते ने फिलिपाइन की खवातीन जो कि मुल्क से बाहर दूसरों के घरों में काम करती हैं से दरख्वास्त की है कि वो अरब मुमालिक खास तौर पर कुवैत में काम ना करें, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे में कई घरेलू मुलाजमाओं को रेप और तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक फिलिपाइन से ताल्लुक रखने वाली 20 लाख खवातीन अरब मुल्क में बतौर घरेलू मुलाजमा काम करती हैं। सदर दुतार्ते ने कुवैत और दीगर मुमालिक से दरख्वास्त की है कि वो इस बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए ठोस इक़दाम उठाएं। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है।